حضرت سیدنا امام جعفر صادق रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। बहुत सारी हाजतें, बहुत सारी तमन्नाएं हमारे दिलों में होती हैं। हम चाहते हैं हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद पढ़ने की बरकत से 100 बार दुरूद पढ़े तो 100 हाजतें पूरी हो जाती हैं। अब तरीका क्या है कि नबी पाक पर भी दुरूद पढ़ लिया जाए, आपकी आल पर भी। तो अहले बैत पाक यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के घर वालों मसलन अज़वाजे पाक और तमाम औलादे पाक पर दुरूद पढ़ने का तरीका यह है कि पहले प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद अर्ज करें, फिर इसके ज़िमन में अहले बैत पर दुरूद पेश करें। मसलन यूं दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मिलकर पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, मुहिब्बों पाओगे जन्नत में घर दुरूद पढ़ो। जो अपने कामों का अंजाम नेक चाहते हो, हर एक काम में तुम पेशतर दुरूद पढ़ो। 1000 विर्द को ये एक दवा किफायत है, 1000 दर्द को ये एक दवा किफायत है। जो पेश आए जरा भी खतर दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिदुल हराम के करीब जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। जबल अबू कुबैस, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल हरम पाक के साथ पहाड़ है। और ये भी याद रहे कि दुनिया का सबसे पुराना, बल्कि दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कह लें, दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ कह लें, वो जबल अबू कुबैस है। और ये वही पहाड़ है कि जहाँ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम, ये जब तूफान नू आया था तो यहाँ रख दिया गया था, और फिर यहीं से हजरत इब्राहिम ने उठाया था और काबे में नस्ब किया। और जबल अबू कुबैस ही वो पहाड़ है जिस पर खड़े होकर मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। आज भी जो मक्का पाक जाते हैं तो जब अल्लाह करे हमारी हाजिरी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी जल्दी हमें मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। तो जबल अबू कुबैस बिल्कुल हरम शरीफ के बाहर ये पहाड़ है, और अब उसकी निशानी है कि उस पर एक बहुत बड़ा महल भी बना हुआ है। तो बहरहाल हजरत लैस बिन साद कहते हैं कि मैं जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। वहां एक शख्स बैठा हुआ था और वो जिक्र इलाही में मसरूफ था। उसने या रब पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ा कि उनकी सांस फूल गई। फिर कहा या हय्यु या कय्यूम, इतना पढ़ा कि फिर सांस फूल गई। फिर वो शख्सियत जो थी वो कहने लगे या रहमानो, जिक्र करते रहे, फिर सांस फूल गई। फिर या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहे, फिर उनकी सांस फूल गई। अब जब वो जिक्र से फारिग हुए तो उस बंदे ने जिसने इतना सारा जिक्र किया था, अब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह, मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दे, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता फरमा दे। वो शख्स ने जब दुआ की तो हजरत लैस कहते हैं, अल्लाह की कसम भी बात पूरी नहीं हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का सीजन भी नहीं था और 2 चादरें भी उस टोकरी में मौजूद हैं। अभी दुआ की है और अभी दुआ का समरा, दुआ की कबूलियत सामने। हजरत लैस कहते हैं मैं हैरान हो गया। तो वो जो शख्स थे वो उन्होंने अंगूर खाना शुरू किया। हजरत लैस कहते हैं मैंने कहा देखें, दुआ तो आपने की, आमीन तो मैं भी कह रहा था ना, तो दुआ में मैं भी शामिल था, तो जरा मुझे भी शामिल कीजिए। क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से अता आई है, ये तो जन्नती खजाने आए हैं, ये तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है। कि हजरत दुआ आपने की, ठीक है, अंगूर आ गए, आमीन तो मैं भी कह रहा था, मुझे भी शामिल करें। तो हजरत बड़े सखी थे, कहा ठीक है आप भी खाइए, लेकिन देखिए बचा कर नहीं रखना है। तो कहते हैं जब मैंने अंगूर खाए तो बीज ही नहीं था उसके अंदर, और ऐसा टेस्ट था, ऐसी लज्जत थी कि इससे पहले ऐसी लज्जत कभी नहीं देखी थी। तो कहते हैं मैं जी भर कर अंगूर खाए, मगर टोकरी वैसे की वैसी भरी हुई है, टोकरी में से अंगूर कम नहीं हो रहे।
تو آپ کہتے ہیں کہ چادر دو ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ دو چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو. تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں. تو کہتے ہیں میں سائٹ پہ ہو گیا تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر چھوڑ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے. حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے. تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی. اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لی. میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے. تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں. حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے. کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے. ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے. کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں. تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں. تو کہا چاروں انڈے دے دو. یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے ایک دے دو، کہا یہ 4 دے دو. وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے. مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے. بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے، تو کہا حضور انڈے ہیں. کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے. کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے. بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے. آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں. چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے. کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے، یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی. پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں. بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی. نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرما رہے آپ بھی ساتھ کھا لیں. 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے ایک آپ لے لیں. اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز. اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا. مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس. خوشی کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں. اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی. اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں. وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا. تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا. اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے. اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا.
ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ. جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے. حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں. اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتا ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیشہ سچ بولتے تھے. محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں. اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے آپ کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. نہ کریں ایسا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی. ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. نہ کریں ایسا. ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں. ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام صحابہ کرام سچے. پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا، جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے، ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے. کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے. دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اور پھر سبحان اللہ، اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لے اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیے. جسے چاہے جو عطا فرما دے. اللہ والے تھے نا آپ نے. اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی. اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے
کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا، کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے۔ آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو یعنی جو کنورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا، اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے، راستے میں قبرستان آتا تھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جانا اسی 2 گز کی قبر میں، بنگلے ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، کرو فر ہو گیا، جاہو جلال ہو گیا۔ وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی، نہیں جناب، کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے، تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے، تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے، پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے۔ کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہ کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو، کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ پھر حرام کیوں کماؤں گا؟ پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے؟ سارا لباس اتار لیا جائے گا، لٹھے کا کفن دیا جائے گا، اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا۔ ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں، وہی 2 گز کی ہوگی۔ غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی۔ اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی۔
کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا, کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا, کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جعفر صادق کس قدر خوف خدا والا تھے. بچپن میں ہی آپ کا یہ انداز تھا, آپ خوف خدا سے خوب روتے, ہچکیاں لیتے, یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ سے ہمدردی ہو جایا کرتی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے, 4 سال کی عمر ہے, زاروں کتار رو رہے ہیں. ارے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. مگر اس خون میں چونکہ خون نبوی تھا, خون رسالت تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, 4 سال کی عمر میں زاروں کتار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے. اے ننھے شہزادے کس بات سے رو رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں چچا جان, اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کو سوچ کر مجھے خوف آ رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. ان صاحب نے کہا بیٹا آپ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں, آپ تو نابالغ ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ بیٹا اطمینان رکھیے, بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. مگر سوچ کیسی ہے, فکر آخرت کیسی ہے. وہ کہتے ہیں چچا جان کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی لکڑیاں جب جلانی ہوتی ہیں, بڑی آگ لگانی ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے, پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, پھر بڑی آگ سلگائی جاتی ہے. چچا جان میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھ چھوٹے سے کو بھی نہ ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے, وہ آل نبی ہیں اور سبحان اللہ اس قدر عظیم خاندان سے ہیں, مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے. کبھی مجھے اور آپ کو فکر ہوئی, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے, کبھی ہماری رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا, قبر میں میرا کیا حال ہوگا, کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا. ہمیں فکریں ہیں مگر دنیا کی فکریں ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات اس لیے نہیں سوئے ہوں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, خاندان کا کیا ہوگا. اتنی ٹینشنیں, حالانکہ اس ٹینشن کا میرے آپ کا تعلق نہیں ہے. رب نے پیدا کیا ہے تو وہی رزق عطا فرمائے گا. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. جس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی, اور جس کی ٹینشن لینی نہیں تھی اس کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے نا, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خوف خدا میں کس قدر روتے. یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں. کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. حدیث پاک سنیے, جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں. ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. کہ نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگ گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا. پتہ ہے اس کے رونے پر کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. آئے ہائے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, اپنا خوف نصیب فرمائے, اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے. ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے, عشق رسول میں رونے والے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں. کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے, کسی کی خوف کی برکت سے, کسی کی دعا کی برکت سے, کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں, خوف خدا سے رویا کریں. اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا تنہائی میں بیٹھ جائیں, قبر کے احوال پر غور و فکر کریں, قبر کی تنگی, وحشت و تنہائی کو یاد کریں, روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں
नेकियों को सोचें, अपने गुनाहों को याद करें, रोजे कयामत अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी का मंजर जहन में लाएं, कयामत की हौलनाकियों का तसव्वुर बांधने की कोशिश करें, जहन्नम के अजाबात पढ़ें, उन्हें बार बार जहन में लाते रहें, कुरान करीम की तिलावत की कसरत से आदत बनाएं, इंशाअल्लाह खौफे खुदा से रोना नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रजब का महीना है, ये तेरा महीना है, हजारों का मजमा है, ऐ अल्लाह यहाँ कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, उस नेक बंदे की बरकत से हमें भी तेरे खौफ में रोने वाली आंखें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इन आंसुओं के सदके जहन्नम की आग हम पर ठंडी फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ मैं कुछ दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, कुछ यहाँ पर माशाल्लाह दीनदार लोग भी नजर आ रहे हैं और बदरी चैनल पर भी लोग सुन रहे हैं। हम नमाजी बन जाते हैं, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, या जनाब कुछ मजहबी हुलिया, कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो लोग तारीफें करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं आप तो बड़े नेक हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप तो जनाब बड़े बहुत बहुत ज्यादा मुबालगा कर रहे होते हैं। अब सुनिए उस वक्त दिल को कैसे काबू पाना है। इमाम जाफर सादिक के बारे में आता है कि अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और वली कामिल हजरत दाऊद ताई ने एक बार इमाम जाफर सादिक की खिदमत में अर्ज की, अली जान आप तो अहले बैते पाक में से हैं, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। इमाम जाफर सादिक खामोश रहे। हजरत दाऊद ताई कहते हैं हुजूर आप तो अहले बैते पाक में से हैं, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। इमाम जाफर सादिक ने पता है क्या कहा कि मैं तो खुद खौफजदा हूं कि अगर कयामत के दिन मेरे जद्दे आला यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा कि तूने मेरी पैरवी का हक क्यों अदा नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला ने रो पड़े। कहते इमाम जाफर सादिक इतना बड़ा मर्तबा होकर इतने खौफजदा हैं, तो फिर मैं किस गिनती में आता हूं। अल्लाह करे कि यह एहसास हमें बार बार रहे कि हम कुछ भी नहीं हैं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। हमने अगर कुछ नेक अमाल कर भी लिए हैं, हमें क्या मालूम वो कबूल हुए कि नहीं, उसमें इखलास था कि नहीं। अल्लाह करे कि डर की कैफियत, खौफ की कैफियत, हाँ ये जरूर है, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, हमें खौफ भी रखना है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखनी है, मगर जिसको कहते हैं ना कि अपनी जात पर सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें डरते रहना है। और यही अल्लाह वालों का अंदाज रहा। बहरहाल अल्लाह करे कि हमें इन बुजुर्गों के सदके सच्चा खौफे खुदा नसीब हो जाए, और जिनको ये खौफे खुदा नसीब हो जाए ना, अल्लाह अकबर, उसमें किस कदर फिर अताएं होती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी बात खलीफा अव्वल हैं, कतई जन्नती हैं। कई बार नबी पाक से गोया जन्नत की बिशारत ली है, मगर आपके खौफे खुदा का आलम यह था कि एक बार आप कयामत के मुताल्लिक गौर व फिक्र कर रहे थे, जन्नत और दोज़ख, मीज़ान अमल के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। इतना खौफे खुदा का गलबा हुआ कि आपने शिद्दत गम से क्या फरमाया, काश मैं कोई सब्जा होता मुझे जानवर खा लेते, काश मुझे पैदा ही ना किया जाता। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, यारे गार और यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर जब आपने ये आजिज़ी इख्तियार की, ये खौफ का इज़हार किया, सुनिए फिर क्या होता है। कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह पाक फरमाता है वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें। कितना खूबसूरत अंदाज है, कैसी प्यारी जजा है। जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। काश हमें भी ये खौफ नसीब हो जाए, हम भी क़यामत के दिन खौलनाक मनाजिर का तसव्वुर बांधा करें, मैदान महशर, मीज़ान अमल, जन्नत, दोज़ख और पुल सिरात वगैरह को याद किया करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खौफ खुदा नसीब होगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम भी दो जन्नतों के हकदार बन जाएंगे। अल्लाह करे कि हमें हकीकी खौफ खुदा नसीब हो जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपकी तीन बड़ी खूबसूरत इबादतें थी। हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में हजरत एक शख्स हजरत इमाम मालिक कहते हैं, मैं एक जमाने तक इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जाता रहा, मैं हमेशा आपको तीन इबादतों में से एक में मसरूफ पाता था। या तो आप नमाज पढ़ते हुए मिलते थे, या रोजादार होते थे, या तिलावत कुरान कर रहे होते थे। कुछ ना कुछ इन तीनों में से आपकी एक्टिविटी जारी रहती थी। आज हमारा हाल क्या है, नमाजों के लिए लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, तिलावत किए हुए तो बरसों गुजर गए, जिक्र अस्कार के लिए वक्त नहीं है। ऐसा ना करें।
جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی. سنیے گا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا, پھر تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا. اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے, ادھر کی ہی سوچتے رہو گے, تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف, دین کی طرف